अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में जी बात हो रही है आजकल कुछ कराची की सूरत हाल के हवाले से, और पिछले प्रोग्राम में भी यही मौजू ज़ेर बहस रहा। बहुत सारे आपके पैगामात हमें मौसूल हुए, देखने वालों ने अपने पैगामात भेजे और शिकायत बहुत सारी मौसूल हुई। वो बारिश के बाद की सूरत हाल जो हमेशा से रहती है, इसकी मुनासबत से बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए, जिसमें लोगों ने अपने इलाकों के हवाले से सूरत हाल से आगाह किया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ तमाम जितने भी पैगामात हमें लोगों ने भेजे हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से। ये बड़ा ज़रूरी है कि मसाइल को उजागर किया जाए, उनकी निशानदेही की जाए, और हमारी कोशिश भी यही रही K21 की कि ज़्यादा से ज़्यादा कराची की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया जाए आपको। और मुख्तलिफ़ इलाकों से मुख्तलिफ़ शिकायत मौसूल हुई, और तमाम ही छोटे बड़े इलाके कराची शहर के पानी में डूबे रहे। इस मुनासबत से जो है वो लोगों ने बताया भी हमें, शिकायत भी हमने कोशिश की कि उसके ऊपर जाके कवरेज भी दें, उन इलाकों की निशानदेही भी करें, उनको दिखाएं भी खबरों के ज़रिए। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा। बहरहाल बारिश के हवाले से पेशगोई ये है कि आने वाले दिनों में मज़ीद बारिश के हवाले से पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात के मुताबिक। आने वाले चंद हफ्तों में, क्योंकि मानसून का बाकायदा आगाज़ हो गया और गुज़िश्ता सालों की तरह इस दफ़ा भी वो सूरत हाल रही, वही मसाइल रहे, मसाइल में इजाफ़ा असर हुआ, और वही होता रहा कि हम यहाँ से बैठकर बात करते रहे अथॉरिटीज़ की, कोशिश करते रहे, उनको बताते रहें कि इस इलाकों में पानी जहाँ जहाँ खड़ा है वहाँ पर क्या काम अब तक हुआ है या होना चाहिए। ये वो तमाम चीज़ें जो गुज़िश्ता साल की तरह इस तरह भी चलती रही, और इस दफ़ा भी वही बहस है। अब यकीन कीजिए कि पिछले कई सालों से जो प्रोग्राम्स हम कराएँ, उसमें जब भी बारिश शहर कराची में हुई है, उसके बाद यही मौजू रहा है कि किसकी कितनी ज़िम्मेदारी है, किसको अपना काम ठीक तरह से करना चाहिए। बल्दियाती इदारों की नुमाइंदों की क्या इस वक्त तरजीहात होनी चाहिए, जो कि इस वक्त कहीं नज़र नहीं आ रहा है। बड़ी हैरान कुन बात है सिंध हुकूमत की, क्योंकि ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। 18वीं आइनी तरमीम के हवाले से बात होती है, सूबे सादा बाख्तियार हैं, उनको डिलीवर करना चाहिए। इसके ऊपर बार बार बात होती है, ऐवान में हंगामे रोज़ होते हैं कि जनाब इसके बारे में बात नहीं की जानी चाहिए, लेकिन डिलीवर कितना कर सकें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। पिछले प्रोग्राम में इस हवाले से बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है कि अगर सूबा सिंध की बात की जाए तो इसमें भी कोई हुकूमत की गैर मामूली कारकर्दगी नहीं है, लेकिन दूसरे सूबों के अंदर भी इस वक्त सूरत हाल अच्छी नहीं है। ख़ास तौर पर सेहत के हवाले से इस वक्त जो खदशात हैं वो सामने आ रहे हैं, और इससे पहले भी मामला यही था। सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न से आलमी इदारे भी अब इस हवाले से बात कर रहे हैं कि जो सेहत की सूरत हाल है इसके ऊपर, क्योंकि माजी में कोई तवज्जो हुकूमतों की जानिब से नहीं दी गई, जिसकी वजह से सूरत हाल अब ज़्यादा पेचीदा हो गई है, ख़ास तौर पे कोरोना वायरस के बाद। और कोरोना वायरस की वजह से जो नुकसान अब तक हुए हैं उसके ऊपर तो हमने गुफ्तगू की है। जो माशी नुकसान हुए हैं, जो लोगों को माली नुकसान हुआ है, बेरोज़गारी का जो मसला है, इसके अलावा और जो दीगर मसाइल हैं, इसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते रहते हैं, और इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। मुंतखब नुमाइंदे भी यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ प्रोग्राम्स में शरीक होते रहते हैं। कोशिश यही होती है कि उनसे ये जानने की कोशिश करें कि मसाइल के हवाले से हुकूमतें कितनी संजीदा हैं, और उनकी अपनी पार्टीज़ इस हवाले से क्या राय रखती हैं कि इन मसाइल को कैसे हल किया जाए। बहरहाल पाकिस्तान में कहीं भी लोग रहते हों, चाहे कराची में, लाहौर में, किसी भी शहर में रहते हैं, मसाइल सबके एक जैसे हैं, और हुकूमतों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो उनके मसाइल के हल के लिए कुछ करें। लेकिन सूरत हाल जैसे मैं बार बार दोहराता हूँ आपके सामने है। लोग मुंतज़िर हैं कि किसी किस्म का रिलीफ उनको फराहम किया जाए, लेकिन अभी तक सूरत हाल में बेहतरी नज़र नहीं आई है। दूसरी तरफ ऐवानों में क्या हो रहा है वो भी आपके सामने है। जो ऐवानों की प्रोसीडिंग्स है, जो जो कुछ होता है वो भी टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा है, लोग देख रहे हैं। जिस तरह की बातें हो रही हैं, मसाइल को जिस तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये भी लोग देख रहे हैं। और वक्त करीब है कि जब दोबारा ये मरहला आएगा कि जब मुंतखब किया जाएगा लोगों को, ये जो अवानों में बैठे हुए हैं, तो फिर ये किस तरह आवाम के सामने जाएंगे। हर दफ़ा यही बात होती है कि अगर डिलीवर नहीं कर सके तो किस बुनियाद के ऊपर लोगों से वोट मांगे जाएंगे। दूसरी तरफ हो ये रहा है कि बड़ी हैरान कुन बात है, ये इसके ऊपर आज कोशिश करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। जो पंजाब की बिलखुसूस जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के हवाले से, वहाँ पे जो सूरत हाल है वो क्या है, और वहाँ पर इस वक्त जो वज़ीर आला की कारकर्दगी है उसके हवाले से क्या कुछ हो रहा है। खान साहब क्योंकि मौजूद थे लाहौर में, और वहाँ पर उन्होंने जो पंजाब हुकूमत है उसकी कारकर्दगी पे बिल्कुल इत्मीनान का इजहार किया। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है। इस हवाले से हमने गुफ्तगू करनी, और साथ साथ आपके जो पैगामात हैं जो मौसूल हुए उसके ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी है, और ब्रेक के बाद जब हम अब वापस आएंगे तो हमारे मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।
پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے. اور پروگرام کے آغاز میں کچھ بات ہوئی تھی مسائل کے حوالے سے. مسائل کے اوپر آج ہم نے پروگرام میں گفتگو کرنی ہے. بڑے خاص مہمان یہاں پہ تشریف فرمائے اور ان سے آج ہماری گفتگو رہے گی. اور خاص طور پہ جو مسائل کے حوالے سے پروگرام کے آغاز میں نے جن کا ذکر کیا ان کے حوالے سے بات کرنا ہے. پارٹی کی کیا ترجیحات ہیں, حکومتوں کی کیا ترجیحات ہیں, اور مسائل کو حل کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے, اپنائی جا رہی ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے معزز مہمانوں کو خوش آمدید ہوں گا. مسرت نیازی صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور پچھلے کئی پروگرامز میں ہمارے ساتھ شریک ہوتی رہتی ہیں. مسائل کے اوپر بہت اچھی گرفت رکھتی بھی ہیں, سمجھتی بھی ہیں اور اس کے اوپر بات بھی کرتی ہیں, اچھا تبصرہ تجزیہ بھی کرتے ہیں. ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ مسرت, آپ نے ہمیں وقت دیا. ان کے ہمراہ جناب تشریف رکھتے ہیں عدیل احمد صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے اور ینگ ہیں ماشاءاللہ, ممبر بھی ہیں اسمبلی کے, مسائل کو سمجھتے بھی ہیں اور پارٹی کی اپنی ترجمانی بھی کرتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مسائل کو سمجھنا اور ان کو حل کس طرح کیا جائے اس کے حوالے سے رائے رکھنا, میرے خیال میں یہ ان میں شامل ہے. ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ عدیل آپ کا, آپ نے بھی پروگرام میں ہمیں وقت دیا. مسرت صاحب, مسائل کے حل کے حوالے سے بے پناہ شکایات موصول ہوئی, پیغامات موصول ہوئے, مسائل کو حل کس طرح کیا جائے. لوگ پاکستان میں کسی بھی خطے میں کسی بھی کونے میں رہتے ہیں, ان کو اس سے یقیناً کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کس طرح کی حکمت عملی اپناتے ہیں, اختیار کرتے ہیں, کیا آپ کی ترجیحات میں شامل ہیں. ان کا کنسرن صرف یہ ہے کہ مسائل کو حل کیا جائے. یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ جب ہم سندھ صوبے کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو بتایا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ دیگر صوبوں میں بھی صورتحال کیونکہ بہتر نہیں ہے, تو اس لیے آپ ہمیں نہیں پوچھ سکتے, یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ سندھ کی کارکردگی جو ہے وہ اتنی غیر معیاری کیوں ہے, ایسا خیال کیوں کیا جاتا ہے. میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑا سی اپنی رائے دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بہت مہربانی. مسئلہ دیکھیں یاسر, میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں, ایک پولیٹیکل ورکر ہوں تو یقیناً میں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کا حق رکھتی ہوں, بٹ یہ جو مسائل ہوتے ہیں, عوامی مسائل ہوتے ہیں, میں نہیں سمجھتی کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کو بشمول میرے یا میرا بھائی عدیل بیٹھا ہوا ہے, ہمیں کسی کو بھی پوائنٹ اسکورنگ کی ضرورت ہے. ہم جب ووٹ لے کر آتے ہیں تو عوام سے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں, انشاءاللہ ہم آپ کو بہتر سے بہتر جو اپنا رول پلے کر سکیں گے ہم وہ کریں گے. جب ہم ان امیدوں پر پورا اترنے کے بجائے 5 سال ایک دوسرے کے اوپر گند اچھالیں گے, کیچڑ اچھالیں گے, تو وہ چیزیں پھر عوام دیکھ رہی ہوتی ہے. میں نہیں سمجھ سکتی کہ پھر ہم کس منہ سے عوام کے پاس جاتے ہیں عدیل, اور کس طرح سے ہم ان مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں. کہ اگر ہم کریٹیسائز کرتے رہیں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو یا ایم کیو ایم کو یا دیگر جماعتوں کو کرتی رہے یا وہ ہمیں کرتے رہے, تو عوام سمجھتے ہیں کہ یہ تو اپنے مسائل میں الجھے ہوئے. تو مل بیٹھ کر ہمیشہ پہلے پاکستان کو اور پھر اپنی عوام کو سوچ کر اگر ہم مد نظر رکھیں تو میں نہیں سمجھتی کہ مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, بالکل بہترین انداز سے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کنسنسس کے ذریعے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہو کیا رہا ہے, میں عدیل کی طرف آتا ہوں. عدیل یہ فرمائیے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ کنسنسس کے ساتھ مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے, یہ عدم تعاون کی جو بات ہے یہ اکراس دا بورڈ کی جاتی ہے, میڈیا بھی اس کو کرٹیسائز کرتا ہے, تمام لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جس کے لیے سندھ حکومت بارہا کوشش کر رہی ہے لیکن اس کو ناکامی کا سامنا ہے. اگر عدم تعاون ہوگا اور جیسا انہوں نے کہا کہ یقیناً کنسنسس کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں, تو یہ ہے کس کی ذمہ داری کہ وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے وفاق اور صوبوں کے درمیان اور پھر ڈیلیور کرے, یہ ذرا فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. اچھا دیکھیں, ہم مسرت صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی اس کی کہ ہم جب ووٹ لے کر آتے ہیں عوام سے تو ہم یہ امید دلاتے ہیں عوام کو کہ ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. دیکھیں یہ ایک پروسیس ہے, پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ووٹ لے کر آتے ہیں تو جو اکثریتی جماعت ہوتی ہے وہ بنا لیتی ہے گورنمنٹ, بالکل ٹھیک ہے, اور جو اقلیت میں ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اپوزیشن میں. اچھا, اب ہر ایک کا رول جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے. گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گورننس کے ذریعے حالات کو بہتر کرے, اور اپوزیشن کا جو رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی جو خامیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, کمیاں ہیں, ان کی نشاندہی کرے, اس پہ شور مچائے, چاہے وہ حکومت جو ہے وہ غیر دانستہ طور پہ وہ غلطی کر رہی ہو یا دانستہ طور پہ کر رہی ہو. تو یہ اپوزیشن کا کام ہے کہ اس کو جو ہے ریکٹیفائی کرنے کے لیے اپنی آواز بلند کرے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو دو الگ الگ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے رول ہیں. ٹھیک. اب گورننس کی اگر بات کی جائے تو
5 سال کا وقت ہوتا ہے اور میرے خیال سے 5 سال از مور دین انف کہ چیزوں میں جو ہے وہ بہتری لائی جا سکے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا جو ہمارا پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ کنٹینیوس ایک رہا بھی نہیں ہے اور مختلف چینجز بھی آتے رہی ہیں. 72 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج ہم ان بنیادی مسائل کا شکار ہیں، بلکہ آج سے اگر 30-40 سال پہلے وہ مسائل کم تھے تو آج وہ زیادہ ہیں. آج اگر لوڈ شیڈنگ کی بات کی جائے تو کیا یہ 1-2 دن یا سال 2 سال کا خمیازہ ہم بھگت رہے؟ نہیں، یہ اوور دا ایئرز 10-12 سال 15 سال جب سے یہ کے الیکٹرک کا آیا کراچی میں اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک پر خرچہ نہیں کیا، انہوں نے پیسہ نہیں لگایا، صرف اکٹھا کیا لوگوں سے اور وہ پیسہ اکٹھا کر کے یہ لے کے گئے، کراچی پہ نہیں لگایا انہوں نے. آج حالت یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ 800 میگا واٹ کے الیکٹرک کو دینے کے لیے تیار ہے بالکل، اور بجلی گرڈ میں ہے جو دے رہے ہیں، بٹ کے الیکٹرک اس کو لے نہیں سکتی کیونکہ آگے ان کے پاس ڈسٹریبیوشن کا کوئی نظام نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ جو فیلئر ہے یہ 1-2 سال کا یا 1-2 مہینے کا نہیں، یہ اوور دا ایئرز 10-12 سال کی گورننس کا فیلئر ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے کراچی میں. جس طرح مثال آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ پنجاب میں 2 سال ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی. اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ لاہور میں جب بھی بارشیں ہوتی تھیں تو چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ بڑے بڑے بوٹ پہن کر سیلابی ریلوں میں جو ہے وہ تصویریں کھنچواتے نظر آتے تھے. لیکن اب اس سال یہ 2 سال کی گورنمنٹ کرنے کے بعد لاہور میں اس چیز کا ایک پرماننٹ گورننس کے تھرو حل یہ نکالا گیا ہے کہ وہاں انڈر گراؤنڈ جو ہے واٹر سٹوریج سسٹم بنایا گیا اور بن بھی رہا ہے جو ابھی جاری بھی ہے. تو مختلف مقامات جہاں پہ وہ پونڈز بنتے تھے، پانی کے تالاب بنتے تھے، وہاں پہ انڈر گراؤنڈ سٹوریج واٹر کا سسٹم بنایا گیا. تو لاہور میں 2 گھنٹے کی بارش کے بعد آپ کو سڑکیں اس دفعہ ساری کلیئر نظر آئیں. تو ہر چیز کا حل ہوتا ہے جو کہ گورننس کے تھرو ہوتا ہے. جو پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسائل کا حل جو ہے وہ، کیونکہ اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں، فنڈز ان کے پاس ہوتے ہیں، آئینی اور قانونی ساری ان کے پاس وہ ہوتی ہیں. تو یہ میرے خیال سے گورننس کا فقدان ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ مسائل میں اضافہ. جہاں تک آپ نے بات کی انٹر پروونشل کوارڈینیشن کی، تو وہ بھی ایک آئینی طور پہ ایک موجود ہے پاکستان کے اس میں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد ذمہ دار ہے ٹیکس کلیکشن کے اور جو قرضے ملک نے لیے ہیں وہ قرضے ادا کرنے کے. اس کے علاوہ جو انتظامی معاملات ہیں صوبوں کے، اس میں وفاقی حکومت کا کوئی رول باقی نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم ہو گئی، صحت ہو گئی، انفراسٹرکچر ہو گیا، جتنے شعبے ہیں وہ سب ڈیوالو ہو گئے ہیں صوبوں کے پاس چلے گئے، جس کا براہ راست جن کا عوام کی زندگیوں سے براہ راست تعلق ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ آپ کو ایک سلیبس یونیفارم ایجوکیشن کا بنا کے دے سکتی ہے، لیکن وہ صوبوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. جیسے سندھ فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی بنایا ہے یونیفارم سلیبس، سندھ گورنمنٹ نے منع کر دیا کہ ہم نہیں استعمال کریں گے وہ. تو اب وہ آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے، ان کا آئینی اختیار ہے 18ویں ترمیم کے بعد کہ وہ اس کو کریں یا نہ کریں. اسی طریقے سے اگر آپ ڈیولپمنٹ کی چیزیں دیکھیں، باقی ہیلتھ انفراسٹرکچر دیکھیں، روڈز انفراسٹرکچر دیکھیں، سب کا سب ڈیوالو ہوا ہوا ہے صوبوں کے پاس ہے. تو میرے خیال سے آپ کے خیال میں عدیل یہ جو چیز ہنڈر کر رہی ہے پراسپیرٹی لانے میں سندھ کے اندر، وہ 18 امینڈمنٹ ہی ہے جس کے اوپر ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شجر ممنوع ہے، اس کے اوپر بات نہ کی جائے؟ آپ کی کیا رائے اس پہ؟ دیکھیں، شجر ممنوع تو کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، بات جو ہے وہ ہر چیز پہ ہونی چاہیے. اور جب تک آپ کسی پہ بات نہیں کریں گے، ڈیبیٹ نہیں کریں گے، چیزیں کھلیں گی نہیں تو وہ حل کی طرف نہیں جاتی. لیکن ہو سکتا ہے 18ویں ترمیم میں بھی بہت سارے امپروومنٹس کی گنجائش ضرور ہوگی، لیکن میرے خیال سے جو فیلئر ہے وہ گورننس کا فیلئر ہے، وہ گورنمنٹ کی ول کا فیلئر ہے. ول ہے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ول نہ ہو تو ڈیلیور نہیں کر سکتے. پروونشل گورنمنٹ کا ول ہو، ان کی گورننس کا ماڈل اچھا ہو تو وہ 18ویں ترمیم کے بعد بھی اپنا پروونس کو ڈیولپ کام کر سکتے ہیں، ڈیلیور کر سکتے ہیں. مسرت یہ ذرا بتائیے گا کہ لوگ یہ جاننا چاہیں گے، عدیل نے بھی تذکرہ کیا کہ وفاقی حکومت 800 میگا واٹ دینے کے لیے تیار ہے. یہ بجلی کی جو کراچی میں تقسیم کار کمپنی ہے کس کے تابع، کس کے ماتحت کام کرتی ہے؟ کیونکہ یہاں پر پیپلز پارٹی بھی اس کے خلاف احتجاج کری ہے، تحریک انصاف بھی اس کے خلاف احتجاج کری ہے، دیگر جماعتیں تو چلیں حق رکھتی ہیں، وہ بھی اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہیں. تو یہ معاملہ حل کیسے ہوگا؟ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہے کس کے تابع، کون اس کو چلا رہا ہے، ذمہ دار کون ہے، اور کس کے پاس اختیارات ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکے، اس کی ڈائریکشن کو ٹھیک کر سکے. دیکھیں، عدیل بھائی نے بڑی اچھی بات کی اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اختلاف ہو. میں نے پہلے ہی کہا کہ
جب تک ون پیج ایجنڈا پہ نہیں ہوں گے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے صوبائی گورنمنٹ ہو، اس وقت تک میں نہیں سمجھتی کہ بہتر انداز سے عوام کی خدمت کی جا سکتی ہے. لیکن جہاں غلطیاں ہوتی ہیں وہاں اس کو انڈیکیٹ کرنا بھی بہت لازم ہے. میرے بھائی نے کہا اور آپ نے بھی کہا کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ابھی جو بجلی کا مسئلہ ہے 2 سال کا نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. بالکل جی، پرویز مشرف کے زمانے کا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھرپور ان کے خلاف احتجاج کیا، اور میرے خیال میں ان کو اس منصب سے چھوڑنا یا راہ فرار اختیار کرنے کی اسٹرگل بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہی تھی. دوسری بات میں آپ کو یہ کہہ دوں، آپ نے کہا کہ بجلی کا جو عذاب ہے اسپیشل ہمارے سندھ پہ، اسپیشل کراچی پہ جو عذاب ہے وہ کس کی بدولت ہے. دیکھیں یاسر، وہ سب کو پتہ ہے، ابراج گروپ جو نقوی صاحب ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے بھی بڑے قریبی ہیں، اور انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ جناب 2013 میں اور 2018 میں ہم نے تقریباً 60 to 50% جو ہے نا ڈونیٹ کیا پی ٹی آئی کو. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یا پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور ان کی جو سابقہ وائف ہیں ان کی بک میں بھی یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہم اس میں نہیں جانا چاہتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، بہرحال یہ لکھا ہوا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نیپرا جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے انڈر ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے. انہوں نے کہا کہ 2 سال میں نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہماری جو سیاسی پارٹی ہے پی ٹی آئی، انہوں نے اس عوام کے جو بہت حساس قسم کے کیا کہتے ہیں احساسات تھے ان کے ساتھ کھیل کر آئی تو صحیح کہ جی ہم پل بھر میں یوں کر دیں گے. لیکن دیکھیں جو کرسی ہوتی ہے، یہ اقتدار کی کرسی ہے، وہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی کہ خان صاحب آتے اور چٹکیوں میں اس کو مسائل کو حل کر دیتے. یہ انہیں پہلے بھی پتا تھا. لیکن وجہ یہ ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا ہے جس طرح سے اسد عمر کچھ دن پہلے فرما رہے تھے کہ جناب آپ نے علاقوں میں اب لوڈ شیڈنگ غیر اعلانیہ یا زیادہ اس میں نہیں کرنی ہے، اور اگر کرو گے تو ہم اسے گورنمنٹ کی تحویل میں لے لیں گے. بھائی آپ گورنمنٹ کی تحویل میں لیں. تمام یعنی کہ اپوزیشن کے لوگ بھی، خصوصاً صوبہ سندھ آپ کے ساتھ ہوگا کیونکہ صوبہ سندھ کے لوگ، میں ہوں، آپ ہوں، عدیل ہوں، ہم سب اسی شہر کا حصہ ہے. ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتا دیجئے، گھر کا سربراہ ہے والد، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے والد کے پاس اختیارات ہیں، تو ہم اپنے والد کے سامنے بیٹھ کے پروٹیسٹ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے. ان کا بھی وہی پتلی تماشا ہے کہ دیکھیں فردوس شمیم نقوی صاحب اور اس کے دیگر ایم پی ایس بھی موجود تھے، میرے لیے سب قابل احترام ہے. نوک کر رہے ہیں کہ جی کھولیں، گرمی ہو رہی ہے. بہت کیا آپ کر رہے ہیں، کیا شبدے بازی ہے. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ پنجاب میں بارش آتی تھی تو سی ایم جو تھے نا بڑے بڑے بوٹ پہن کے پھرا کرتے تھے. پھر اس سی ایم میں اور آپ کی گورنمنٹ میں فرق کیا ہے؟ آپ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ جب تک یہ لوگ عذاب میں، اب کہہ رہے تھے کہ جہاں جہاں فلی پے ہو رہا ہے یا کنڈا سسٹم ہے یا فلانا ہے وہاں پہ بجلی جا رہی ہے. بھائی جہاں 100% دے رہے ہیں وہاں بھی جا رہی ہے. میرے علاقے میں کبھی نہیں گئی تھی، میرے علاقے میں بھی دن میں 2-3 دفعہ جا رہی ہے. لیکن اس کا حل ہے، حل یہی کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے، آپ اس کو تحویل میں لے لیں نا. آپ اس کو گورنمنٹ کی تحویل میں دیکھیں، گورنمنٹ کی تحویل آپ کہیں گے کہ جی اتنا عرصہ ہو گیا، اتنا عرصہ ہو گیا تو اس وقت بھی کہا تھا کہ جی میں 100 دن کے اندر ہوگا. 100 نہیں ہے جی، سال نہیں ہے، 2 سال تو گزر گئے. 2 سال دیکھیں پلیز، 2 سال گزر گئے تو 2 سال گزرنے میں 1 کروڑ نوکریوں سے بھی لوگ فارغ ہو گئے، 50 لاکھ گھروں سے بھی فارغ ہو گئے. تو 3 سال کے اندر یہ سب کچھ پاسبل. لیکن سوال تو ایک یہ ہے نا کہ اگر مشرف صاحب کوئی غلط کام کر کر گئے تھے تو عدیل نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ 5 سال بہت ٹائم ہوتا ہے، آپ چاہتے تو غلطی کو سدھار سکتے تھے، اس کو کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، کون کہتا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہمیشہ اس پہ پروٹیسٹ بھی ہوا، سب کچھ بھی ہوا. لیکن کسی 5 سال کیا 10 سال کیا 12 سال ہو گئے نا اگر ہماری گورنمنٹ کو سندھ میں کنٹینیوسلی جو 10-12 سال ہو گئے، جس کی وجہ سے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے کہ کیوں ہوا. یہ جو 12 سال اگر ہو گئے نا تو ان 12 سالوں میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری اگر گورنمنٹ آئی، جب 5 سال پورے ہم لوگوں نے اگر کیے تو ان 5 سال پورے کرنے میں جو اس وقت ملک کے حالات تھے، اللہ نہ کرے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. جو اب ملا ہے سکون، دیکھیں اب جو سکون ملا ہے، ہم اپنے ہی ملک میں پاکستان کا جھنڈا لہرانا بھی مشکل ہوتا تھا. لیکن اس اسٹرگل کا، اس چیز کا پاکستان پیپلز پارٹی کو اور دیگر جماعتوں کو سامنا بھی کرنا پڑا. ہم یہ نہیں کہتے، لیکن
اگر آپ چاہتے ہیں نا, خان صاحب تو کہتے تھے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے, وہ تو کھڑے ہو کر کنٹینر پہ ایس پی اور ڈی ایس پی کو بھی اور آئی جی کو بھی کہتے تھے کہ میں تمہیں لٹکاؤں گا, تمہیں فلاں کروں گا. تو بھائی اس کو لٹکائے نا جو ہمارے عذاب ہے. ٹھیک ہے, میں عدیل سے اس بارے میں پوچھوں گا. انہوں نے کہا کہ ماضی میں جو دعوے کیے گئے تھے, یہ بات بار بار ہوتی ہے, سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ جو دعوے کیے گئے تھے, جیسا بھی انہوں نے کہا, جو گو کہ دعوے تو ماضی میں سبھی کرتے رہے, ڈیلیور کرنے میں کون کس حد تک کامیاب ہوا یہ تو عوام بہتر جانتے ہیں, لیکن جب یہاں پہ دعووں کی بات آتی ہے تو بہت سارے دعوے کیے گئے تھے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یا انرجی کی کاسٹ کے حوالے سے کہ اس میں اگر پر یونٹ کاسٹ بڑھے گی تو گورنمنٹ یقیناً اس میں جو ہے وہ ذمہ دار ہوگی یا کرپٹ ہوگی, یہ بھی کہا گیا. اسی طرح اور دیگر معاملات کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ ماضی میں ان کو بہت جلد حل کر لیا جائے گا, لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی. ایسا کیوں ہے عدیل صاحب, یہ ذرا فرمائیے گا کہ اگر اپوزیشن یہ بات کرتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم میں خامیاں ہیں تو آپ کون سا اس کو صحیح سمت میں لے کے جا رہے ہیں, یہ فرمائیے. دیکھیں پہلے تو میں رسپونڈ کرتا ہوں جی کہ الیکٹرک کے ابراج گروپ کی فنڈنگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی. دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل جماعت ہوتی ہے, کوئی بھی سیاسی پارٹی ہوتی ہے, وہ اپنی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں, جو اسٹرکچر ہے پارٹی کا, وہ چلاتے ہیں ڈونیشن سے اور فنڈنگ سے. اس میں اگر کوئی شخص, کوئی گروپ یا کوئی کمپنی یا کوئی بھی ملٹی نیشنل اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈ کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چاہے کالا کرے چاہے سفید کرے تو اس کو چھوٹ دی جائے اور اس کو وہ کیا جائے, یا اگر کوئی کالا یا سفید کرے تو اس کا ذمہ دار وہ پارٹی ہے جس کو اس نے فنڈ کیا. ٹھیک ہے, تو یہ میرے خیال سے اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. سیکنڈلی انہوں نے سارا ملبہ پی ٹی آئی پہ ڈال دیا کے الیکٹرک کا. دیکھیں جب یہ کے الیکٹرک کا معاہدہ ہوا, جو بھی ہوا, اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرینز مشرف صاحب کے ساتھ موجود تھے جو آج پاکستان پیپلز پارٹی میں. پھر 5 سال جیسے آپ نے ذکر کیا کہ گورنمنٹ بھی آئی فیڈرل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور 2009 میں ڈاکومنٹس بھی آئے سامنے کہ الیکٹرک کو اللیگلی 31 ارب روپے جو ہے وہ لاسز میں ڈال کر ان کو نوازا گیا. تو وہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں نوازا, پاکستان پیپلز پارٹی نے نوازا. ان کے الیکٹرک کے جو ہیں وہ واجبات معاف کیے گئے, ان کو اللیگلی نوازا گیا, ان کو پاکستان کے لاز کے متصادم اگر ان کی کوئی وہ آتے ہیں ان کو چھوٹ دی گئی. تو یہ اللیگل فیورز پاکستان تحریک انصاف نے نہیں دیے فنڈنگ کے عوض, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 2009 میں دیے تھے, جو کہ ڈاکومنٹیشن کے ساتھ موجود ہے. تو میرے خیال سے اس کا آپ اگر مسئلے کی حل کی طرف جائیں تو ہم نے بھی جو ہماری لیڈرشپ سے بات ہوتی ہے یا ہم سے وہ ہوتا ہے تو ہم بھی اس میں یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرک کے بس کی بات نہیں ہے کراچی کے اس نظام کو چلانا اب, اور چونکہ یہ کمپنی ڈیفالٹ بھی ہو چکی ہے تو اس کو جو ہے وہ آلٹرنیٹ کراچی میں لایا جائے, جو کہ فیڈرل گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور ہپکو کو بھی جو ہے کراچی میں اجازت دی گئی ہے ٹرانسمیشن کی اور اس کی. تو آپ آلٹرنیٹ کمپنیز کو لے کر آئیں گے تو کمپٹیشن آئے گا تو پرفارمنس بہتر ہوگی. پلس آپ نیا انویسٹر لے کر آئیں اور اس کو گورنمنٹ کی تحویل میں لینا میرے خیال سے مشکل ہے, کیونکہ آلریڈی گورنمنٹ کی انٹرپرائزز اتنی لاسز میں جا رہی ہیں کہ ایک اور لاس انٹرپرائز کو گورنمنٹ کی تحویل میں لینا وہ ٹیکس پیئر کے پیسے کے ساتھ زیادہ. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی مزید گفتگو کرتے ہیں, چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے مختلف مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوگی. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی کچھ ایشوز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, کچھ وفاقی ذمہ داریاں, کچھ صوبائی حکومت کی ذمہ داریاں, کون کس حد تک کامیاب ہوا ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہا تھا. مسائل کو کون کتنا سمجھتا ہے اور کتنا ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوا ہے اس کے اوپر ہماری بات ہو رہی تھی. خاص طور پہ یہ جو وفاق اور صوبہ سندھ کے درمیان جو اس وقت تناؤ کی کیفیت ہے اور اس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے. مشرف صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ایک کے بعد ایک یہ سوال اٹھتا جاتا ہے کہ اتنا طویل عرصہ ہو چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو
18ویں آئینی ترمیم کا جو فیصلہ کیا گیا تھا یقیناً اس کے اوپر بہت اپریسیشن ملی ایک وقت میں، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد صوبے کی جو پرفارمنس ہے اس میں مزید بہتری آتی، لیکن یہاں تو کچھ الٹا ہی حساب نظر آ رہا ہے، بجائے کارکردگی کا گراف اوپر جانے کے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ اور جب اس کے اوپر ترمیم کی بات کی جاتی ہے کہ یقیناً آئین کے اندر گنجائش موجود ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ماضی میں ہوتی رہی ہے، تو اگر اس وقت امینڈمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ جو 18ویں آئینی ترمیم ہے اگر اتنی پروڈکٹیو نہیں ہے، اتنی فروٹفل نہیں ہے، اگر اس کے اندر ترمیم کر دی جائے تو مذائقہ کیا ہے اپوزیشن کی جانب سے جس طرح کا ریئیکشن سامنے آ رہا ہے؟ کیا یہ اس وقت ہو سکتا ہے، وقت کی ضرورت ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے یاسر، امینڈمنٹ کرنا اگر کوئی کسی قسم کی اس میں تبدیلی یا کوئی چینجنگ ہے تو دیکھیں بالکل لائی جا سکتی ہیں، لیکن اس کا بھی طریقہ کار ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں یہ گفتگو بجائے کہ گلی محلے یا ٹاک شوز میں کرنے کے، یہ پارلیمنٹ کے اندر اس پر بحث ہونی چاہیے جی، جو وہاں پہ اس پہ بحث ہونی چاہیے اپوزیشن کی تمام جماعتوں۔ جس طرح سے جب 18 امینڈمنٹ لائی گئی تھی تو اس میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا تھا، اسی نے صرف حصہ نہیں لیا تھا، تمام چھوٹی بڑی جتنی بھی پارلیمنٹ میں موجود پارٹیز تھیں ان سب کو اس بحث میں حصہ بھی لیا، جب تک انہوں نے اس کو اپروو نہیں کیا جب تک اس کو کسی صورت میں بھی پاس نہیں ہو سکتا، اور بڑی اکثریت سے یہ 18 امینڈمنٹ پاس بھی ہوئی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ کہ ایک چیز تو ہمارے یہ جو دوست ہیں پی ٹی آئی والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں، کیا آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے؟ ٹھیک ہے، اگر میجورٹی ہے تو لائیں، بسم اللہ کریں۔ دیکھیں پیپلز پارٹی نے صرف صوبہ سندھ کے لیے کوئی 18 امینڈمنٹ نہیں لائے تھے، جو میرے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب یہ اگر 18 امینڈمنٹ لائے تھے، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور پوری پاکستانی عوام کے لیے۔ دیکھیں اس کا امپلیمنٹ چاروں صوبوں میں ہوا، اور اگر چاروں صوبوں میں یکساں طور پہ ہوا ہے اور وہ اپنے عوام کو ڈیلیور کر پاتے ہیں 18 امینڈمنٹ کے تحت، تو یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر جاتا ہے تو یہ کریڈٹ جمہوریت کو بھی جاتا ہے، ڈیموکریسی کو بھی جاتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کریڈٹ تو جاتا ہے، کریڈٹ تو یہ بھی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، سوال تو اپنی جگہ موجود ہے کہ ڈیلیور کتنا کر سکے ہیں۔ اس کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کے پاس کمپٹیشن ہوتا، دیگر پروونسز سے آپ آگے نکلتے، لیکن بات یہ کرتے ہیں کہ دیگر پروونسز میں بھی کیونکہ ایکسٹراڈنری پرفارمنس نہیں رہی، اس لیے ہم سے بھی سوال نہ کریں۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم سے سوال نہ کریں، ہم تو عوامی پارٹی ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اگر ہم کوئی غلطی کرتے انڈیکیٹ کریں تاکہ ہم اپنی بہتری اس میں لائیں، اور ڈیموکریسی ہے بھی یہی۔ دوسری وجہ یہ کہ دیکھیں آپ اگر خان صاحب کی کچھ اسپیچز پیچھے کی پریویس اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں خان صاحب کے اپنے کمنٹس ہیں کہ دیکھیں ہم نے اگر میرا جو اچھا ایکسپیرینس ہے وہ 5 سالوں کے اندر 18 امینڈمنٹ کا جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ فائدہ ہوا ہے کہ صوبہ جو ہے نا اپنی عوام پہ خرچ کر چکا ہے، اپنی عوام کو ڈیلیور کیا، اور یہ بڑا فائدہ مند ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک وہ اپوزیشن میں تھے انہیں بڑا یہ فائدہ مند نظر آیا، اور جیسے ہی خان صاحب اقتدار میں آتے ہیں انہیں اس میں خامیاں نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر ہم سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ خامیاں ہیں تو آپ اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے۔ خان صاحب کا ایشو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے وہ یا تو پی ٹی آئی نے ڈیسیژن لینا ہے یا میں نے لینا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ون مین شو ابھی بھی چاہتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنی پارٹی میں ہیں، تو ون مین شو نہیں ہوتا کوئی بھی۔ آپ لوگوں کے ساتھ اپوزیشن کے لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ دیکھیں اگر ابھی یہ وبا آئی تھی کووڈ-19 والی، اس میں بھی دیکھ لیجئے میرے چیئرمین نے کہہ دیا تھا کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنیے، ہم آپ کو آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن خان صاحب پتہ نہیں کس میں ہوتے ہیں کہ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر میں نے کسی کو ساتھ لے لیا تو وہ فائدہ اٹھائیں گے، فائدہ وہی اٹھائے گا جو عوام کو ڈیلیور کرے گا۔ کریڈٹ کی جنگ بھی ہے، اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا۔ ذرا یہ بتائیے عدیل، آپ سے سوال ہے کہ یہ بات بار بار کی جاتی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا اور اپوزیشن کو ساتھ نہیں رکھا جاتا، اور جس طرح کے مراسم ہیں
ان کے اپوزیشن کے ساتھ وہ پارلیمنٹ کے اندر نظر آتے ہیں. اگر مسائل کے حل کے لیے اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا اور جیسے ہی چاہتے ہیں کہ واقعتاً ان کی نیت ایسی ہے کہ یہ بار بار اس بات کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں, جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا, اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا مسائل کے حوالے سے, تو پھر کیسے کامیابی مل سکتی ہے, یہ سمجھائیے. دیکھیں پہلے تو میں اس پر رسپونڈ کروں گا کہ خان صاحب نے کوئی 18ویں ترمیم کے حق میں کوئی اسٹیٹمنٹ پہلے کہ اس سے بڑا فائدہ ہوا. میرے بالکل ہے بھائی, میں آپ کو کلپ دکھا دوں گی, اگر آپ پلیز چلا دیجیے. اچھا, میں ہاں اسی کا حوالہ بھی دوں گا, کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی آج کل ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو کا وہ دے رہے ہیں جس میں کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گورنمنٹ نے بڑا کام کیا. ہمیں 5 سال کا موقع ملا خیبر پختونخوا میں, تو وہاں کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. وہاں پر بہت سارے ایشوز تھے, جیسے مثال کے طور پر سوات کالام روڈ کا, کہ وہ NHA کے پاس آتا تھا فیڈرل گورنمنٹ کا, اور وہ فیڈرل گورنمنٹ اسے نہیں کر رہی تھی. 2 سال ہمارا BRT کا پروجیکٹ KPK کا اس لیے لیٹ اسٹارٹ ہوا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ریلوے سے ہمیں پرمیشن نہیں مل رہی تھی. تو اس طرح کے ایشوز بہت سارے تھے جو کہ 18ویں ترمیم اور اس کی جنگ میں جو ہے وہ عوام کا نقصان ہوا اس میں. تو وہ اس طرح کے ہیں ایشوز. 18ویں ترمیم دیکھیں, میں خود پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بلیو کرتی ہے ڈیولوشن آف پاور پہ, ٹھیک ہے, کہ جتنا ہمارا پاور جو ہے وہ ڈیوالو ہوگا, نچلی سطح تک ہوگا, اتنا بہتر گورننس جو ہے وہ, یہ ماڈل اچھا ماڈل ہے گورننس کا. مشرف صاحب کے دور میں کام بھی کیا تھا اس میں. بالکل. پاورز جو ہیں وہ اگر پروونسز کے پاس ہیں تو اچھی بات ہے, بٹ کیا پروونسز جو ہیں ان پاورز کو ڈیلیوری کے لیے استعمال کر رہی ہے, گورننس کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہے, یا پھر جو ہے وہ ان پاورز کو مس یوز کرتی ہے فیڈرل کے خلاف. تو میرے خیال سے اس وقت جو سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا جو ایشوز آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک مثال دی سلیبس کی, کہ یونیفارم سلیبس اگر پورے ملک میں فیڈرل گورنمنٹ لانا چاہ رہی ہے اور سارے صوبے ایگری کر رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ خامخواہ کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ نہیں ہم یہ نہیں امپلیمنٹ کرنے دیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی اور بہتری والی چیز جو ہے وہ لائی جائے, فیڈرل گورنمنٹ لانا چاہے, تو سندھ گورنمنٹ اس کی اپوزیشن شروع کر دیتی ہے. عدیل کوسچن ریمینز دی سیم کہ آن بورڈ اگر نہیں لیا جائے گا, اگر ایجوکیشن پالیسی لیٹ سے اگر امپلیمنٹ کرنی ہے, تو سندھ کے اندر تو بہت سارے ایجوکیشن سسٹم ہے, اگر آپ اس کو یونیفائڈ کر دیں گے, اگر کوئی ایک یونیفارم پالیسی لے کر آئیں گے, تو وہ تو بہت مشکل ہوگا امپلیمنٹ کرنا. اس میں تو بہت ساری ٹیکنیکلٹیز بھی. دیکھیں یہ صرف سندھ کا ایشو نہیں ہے نا, یہ KPK میں بھی وہی سیم ایشو ہے, پنجاب میں بھی وہ ایشوز ہیں, وہ ایگری کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا آبسلیٹ نظام جو ہے تعلیم کا اس کو بہتر بنایا جائے. تو یہ کوئی سندھ کے لیے اور باقی صوبوں کے لیے کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے, ایک ہی چیز ہے یہ. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی ایک چیز کہی کہ 2 الگ الگ رولز ہیں, گورنمنٹ کا رول علیحدہ ہے, اپوزیشن کا رول علیحدہ ہے. تو میرے خیال سے گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ پالیسی بنائے, گورننس کو بہتر بنائے, اس کو ڈیلیور کر کے دکھائے. تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنی ایک پالیسی بنائی, وہ پالیسی جو ہے وہ اگر پروونشل گورنمنٹ کے پاس اٹانومی ہے 18th امینڈمنٹ کی, اگر وہ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں اس کو. لیکن یہ کہنا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ صوبوں کو ساتھ لے کر نہیں چل رہی, تو میرے خیال سے یہ کہنا غلط ہوگا. 2 بڑی ایگزامپلز ہیں, ریسنٹ ایگزامپلز ہیں. نمبر 1 کووڈ-19 کی ہے, نمبر 2 جو ہے وہ لوکسٹ کنٹرول کی ہے. تو آپ اس میں اگر دیکھیں تو فیڈرل گورنمنٹ نے NCOC بنایا, نیشنل کمانڈ کنٹرول سینٹر بنایا اس کے اوپر کووڈ کے اوپر, اور پرائم منسٹر عمران خان نے پہلے دن سے, جب سے یہ کہ پاکستان میں نہیں آیا تھا اس دن سے لے کر آج تک جو انہوں نے پالیسیز اختیار کی, وہ پالیسیز جو ہیں وہ کارآمد ثابت ہوئیں. ان پالیسیز کو انٹرنیشنلی اپریشیٹ کیا گیا, اس کے ریزلٹس بھی اچھے آئے. اس کے ان ٹرمز آف ورڈ آپ کس اس میں کہتے ہیں کہ کارآمد ثابت ہوئی؟ کیونکہ میں اس طرف ضرور آپ کے سامنے یہ کویسچن رکھوں گا کہ اس کو بہت زیادہ آبجیکٹ کیا گیا, خاص طور پہ جو سندھ گورنمنٹ نے جو کام کیے, جو فیصلے لیے, اس کی تو اپریسیشن ہم نے دیکھی, کیونکہ اس وقت بھی یہی ڈیڈ لاک تھا کہ آیا لاک ڈاؤن کی طرف جائیں نہ جائیں.
فیڈرل گورنمنٹ فیور میں نہیں تھی, ان کی اپنی ایک رائے تھی خان صاحب کی, وہ بھی کسی حد تک بات صحیح تھی کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر یہ متحمل ہو نہیں سکتا کہ ادھر لاک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جائے. لیکن اگین اس کے اوپر بھی کریڈٹ کی جنگ رہی, اور کل بھی میں دیکھ رہا تھا کہنے لگے جو کرونا کی کیسز میں کمی آ رہی ہے اس کا ذمہ دار وفاقی حکومت کی جو پالیسیز ہیں, یہ کس قسم کی بحث ہے؟ دیکھیں یہ کیوں کریڈٹ کی جنگ؟ مثال کے طور میں آپ کو شروع سے اگزامپل دیتا ہوں کہ جب چائنا میں اسٹوڈنٹس ہمارے پھنسے ہوئے تھے تو اپوزیشن بھی چیخ و پکار کر رہی تھی کہ ہمارے بچے واپس نہیں لائے جا رہے, میڈیا چینلز بھی جو ہے وہ روزانہ پروگرامز کر رہے تھے کہ نہیں لائے کے جا رہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھی, پرائم منسٹر نے اس وقت مشکل فیصلہ کیا کہ ہم ان کو نہیں لے کر آ رہے, اور ان کو وہاں پہ بہتر سہولیات مل رہی تھیں تو ان کو نہیں لایا گیا, جو کہ ایک بعد میں اپریسیشن ہوئی اس فیصلے کی کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ درست فیصلہ تھا. تو لیڈر جو ہے وہ مشکل فیصلے کرتا ہے اور اس پہ اسٹینڈ لیتا ہے, اور اس کے پھر جو ریزلٹس آتے ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے. پھر ہمارا ایران اور تافتان کا جو ایشو ہوا وہ یہ ہوا کہ ایران گورنمنٹ نے سارے کے سارے زائرین لا کے بارڈر پہ چھوڑ دیے. اب ان کو وہاں جتنا تافتان کے اوپر کنٹین کر کے کیمپس میں لگا کے پھر ہر پروونسز میں جا کے کوارنٹائن کیا جا سکتا تھا وہ کیا. میرا جو کہنے کا مقصد تھا نا کنسنسس کا یہ کہ این سی او سی جب ڈیولپ ہوا تو اسد عمر صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے, چاروں صوبوں کی کمبائنڈ میٹنگز ہوتی تھیں, اس میں صوبوں سے انپٹ لیا جاتا تھا. اب چونکہ 18ویں ترمیم میں صوبے جو ہیں وہ بااختیار ہیں, وہ اپنے فیصلے خود بھی کر رہے تھے صوبے, لیکن جو ڈیٹا پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا, ہمارے پاس پاکستان میں یہ ڈیٹا ہی نہیں تھا کہ کتنے ہاسپٹلز ہیں, کتنے اس میں بیڈز ہیں, اس میں وینٹیلیٹرز کتنے ہیں, فیسلٹیز کون سی ہیں, یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اکٹھا کیا ڈیٹا گیا. ریئل ٹائم ڈیٹا کے اوپر جو ہے ان کی انالیسس کیا گیا, اس ڈیٹا کے نتیجے میں جو ہے وہ فیصلے لیے گئے. ان فیصلوں پہ جب وہ امپلیمنٹیشن, اس کا رزلٹ آج سامنے ہے کہ پاکستان میں آج الحمدللہ پورے خطے سے پوری دنیا کے جو کیسز ہیں ان سے سب سے کم ہے. اس پہ بڑی تنقید ہوئی, لاک ڈاؤن پہ تنقید ہوئی. لاک ڈاؤن دیکھیں, لاک ڈاؤن پہ سندھ گورنمنٹ تنقید تو کرتی رہی, لیکن چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ چپکے اسد عمر صاحب کو فون کرتے رہے سندھ کے, مراد علی شاہ صاحب کے, خدا کا واسطہ ہے مارکیٹ کھولنے کی اجازت دیں. یہ کیا سلسلہ ہے؟ ٹھیک ہے, تو وہ ان کی کالز جو ہیں وہ اسد عمر صاحب سے آپ ان کو لائن پہ لے کے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ چیف منسٹر صاحب ان کو فون کر کے کہہ رہے تھے کہ آپ خدا ادھر میڈیا پہ آگے بھڑکیں تو مار رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کر دیں گے, یہ کر دیں گے, لیکن ادھر ان سے اسد عمر صاحب سے وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ مارکیٹس کھولنے کی اجازت دیں ہمیں. تو دیکھیں اتنا بڑا کراچی شہر, پھر صوبہ, پھر اس ملک کی اکانومی آپ ایک دم بند کر دیں گے تو بجائے کووڈ سے لوگ جو ہے وہ بھوک سے اور افلاس سے کتنے بھریں گے, اس کا وہ بھی ایک لیڈر کو جو ہے وہ اس کی بھی کنسیڈریشن کرنی پڑتی ہے. تو میرے خیال سے ساری تنقید کے باوجود وہ جو پرائم منسٹر عمران خان کے فیصلے تھے, جو صوبوں کے ساتھ کنسنسس ڈیولپ کیا گیا, جو ایک ساتھ لے کے چلا گیا, وہ ان فیصلوں کے نتائج آپ دیکھیں گے تو آج ہمارے پاس اس کے بہترین نتائج ہیں. ٹھیک ہے, مسرت اس کے اوپر مسکرا رہی ہیں, گو کہ انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے, لیکن پھر بھی میں ان کو دیکھ سکتا ہوں. کیوں جی, اس کی وجہ کیا ہے؟ جو عدیل نے بات کی ہے کہ ایک فیصلے لیتا ہے لیڈر اور اس کے نتائج جب نظر آ رہے ہیں, کرونا کیسز میں کمی آ رہی ہے, یہ معاملہ کیا ہے؟ اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ چپکے مس کالیں دے رہے تھے اسد عمر کو, یہ کیا سلسلہ ہے, یہ ذرا بتائیے. عدیل نے اب تک جتنی گفتگو کی ہے پروگرام میں, مطلب بڑی ویلڈ گفتگو کی, اور یہ تھی ایسی کہ لطیفے والی تھی, تو مجھے اچھا اس بات پہ آپ کو لگا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں, میں نہیں کہوں گی کہ صداقت ہے یا نہیں. میں تو یہ کروں گی کہ اگر چیف منسٹر صاحب نے چپکے سے کالز کی ہیں اسد عمر صاحب کو, تو اسد عمر صاحب چپکے سے کوئی بھی وار جو ہے نا پی ٹی آئی اپنا جانے نہیں دیتی ہے. یہ بھی چپکے سے جو ہے نا یہ میڈیا پہ آ کے کہہ دیں کہ ہم تو تنقید کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اس پر, اس لیے کہ جب کام نہیں کریں گے. کووڈ-19 کا جب 26 کو پہلا کیس آتا ہے, پہلا کیس آنے سے لے کر جب صوبہ سندھ کا یہ چپکے والا وزیر اعلیٰ 18 کے قریب جو ہے نا اپنی جو ہیلتھ منسٹر کے ساتھ میٹنگ کر لیتا ہے, دین جو ہے نا ہمارے وزیر اعظم صاحب کو خیال آتا ہے کہ او کرونا بھی کوئی چیز ہے. ادروائز یہی وزیر اعظم صاحب ہیں, مجھے ہنسی کی میری وجہ کیا تھی, یہی وزیر اعظم صاحب تھے جو کہتے تھے کہ جی یہ معمولی سا نزلہ ہے, بخار ہے, کف ہے, اس کے لیے آپ نہ چل پڑیں سارے ہاسپٹلز میں. تو یہی ان کا ویژن تھا. دیکھیں میرے بھائی نے کہا کہ ہمیں پورے دنیا میں ہمیں بڑا فائدہ ہوا جو ہم نے پلان بنائے. تو آپ نے جو پلان بنائے تھے
عید کے موقع پر اس پلان کی وجہ سے ہے نا جو کم از کم میں کہتی ہوں جو 1 لاکھ جو لوگ افیکٹڈ ہوئے نا وہ آپ ہی کی کارناموں کی وجہ سے ہوئے تھے. دوسرا میرے بھائی نے کہا کہ بڑی جو ہے نا اپریشیٹ کیا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کے پروگرامز کو. تو وزیر اعظم صاحب کا تو کوئی پروگرام ہی نہیں تھا. WHO بھی اگر اپریشیٹ کر رہی ہے تو صوبہ سندھ کو, لیکن بڑے فخر کی بات ہے, بڑے فخر کی بات تو یہ کہ بالکل جی وہ بھی عمران خان صاحب کا ہی صوبہ ہے, پرائم منسٹر ہیں, ہم یہ نہیں کہتے. وجہ یہ ہے کہ اگر اچھا کام کر رہے تھے صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ تو وہ بھی خان صاحب کے ہی وزیر اعلیٰ تھے, کیونکہ غلطی سے پرائم منسٹر تو ہیں وہ ہمارے. تو چاروں صوبوں کے جو سی ایم ہیں وہ ان کے ماتحت بھی ہیں اور وہ انہی کے سی ایم ہیں. اگر ایک بوزدار جیسے مورے کو وہ وسیم اکرم پلس کو تو کہہ دیتے تھے واہ اس جیسا تو یارکر کوئی پھینکتا ہی نہیں ہے. اس جیسا تو کوئی دیکھیں اس جیسا تو کوئی ہے نہیں. مطلب مراد علی شاہ صاحب نے اگر کوئی اسٹیپ لیا, اگر صوبہ سندھ نے, میرے بھائی نے کہا ہم لوگوں نے کیا, صوبہ سندھ نے سب سے پہلے بند کیا ایجوکیشن سسٹم میں, کافی دیر سے ان کی ایجوکیشن کی بات سن رہی ہوں, ایجوکیشن بند کی. تو بھائی اب تک جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ دیں گے, ہم جو ہمارا ہوگا ڈیسیجن وہی اس پہ ہم امپلیمنٹ کریں. تو اب تک اتنا ان کے ہم نے بند کیا, ایجوکیشن بند کیا, ہم نے تمام مارکیٹس بند کی, ہم نے جمعے کی نماز کے لیے ایک SOPs بنائی اس کو کیا. اگر اتنے ہی برے اقدامات صوبہ سندھ کے تھے تو پی ایم صاحب نے, چلیں باقی صوبوں پہ ان کا اختیار نہیں تھا کیونکہ بار بار ان کو 18 امینڈمنٹ یاد آتی ہے, تو اسلام آباد پہ کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ ٹھیک ہے, یہ کوسچن ہے, اس پر کیوں نہیں کیا. دوسری بات یہ دیکھی جائے کہ خان صاحب نے یا ان کی گورنمنٹ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ہم کووڈ-19 کی دلدل میں نہائیں, اس میں سوئمنگ کریں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں صوبہ سندھ نے اگر اس پہ اچھا اقدامات نہ کیے ہوتے تو دیگر میرے صوبے اس پہ اقدامات نہ کر رہے ہوتے. لیکن میں سمجھتی ہوں صوبوں کی یکجہتی بڑی اچھی چیز ہے, انہوں نے بہت اچھا کیا کہ مل کر اقدامات کیے. لیکن جو غلط بات ہے وہ غلط یہ ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہیں ان کو اگر چپکے فون کیے تو یہ پلیز میری آپ سے اور سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو لایا جائے. ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی فون کیے جاتے ہیں یا کچھ ایسی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا را آپ یہ کام کرو, اور میرے وہ فل فلیش ہے اور باختیار سی ایم ہے, کوئی بوزدار کی طرح جو ہے نا ڈمی وزیر اعلیٰ نہیں ہے اور وہ بالکل ڈیسیجن میکر ہیں. اس کو قیادت کا بھی کوئی پریشر نہیں ہے, جس طرح سے وہاں پہ اگر کوئی شاید میرے خیال میں کلرک بھی ان کی اجازت سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. یہ بھی الزام لگتا رہا ہے. اچھا عدیل, دو چیزیں جس کا بھی تذکرہ کیا, ایک تو یہ کہ جو مراد علی شاہ صاحب کی جو پرفارمنس تھی, جو یہ آپ کی جو کوارڈینیشن کمیٹی تھی جو تمام چیزوں کو مانیٹرنگ کر رہی تھی, اس میں بھی جو فیصلے کیے گئے, جو مراد علی شاہ صاحب نے جو فیصلے کیے, اچھا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, سوال آپ سے رکھ دیتا ہوں پھر بریک کے بعد جواب لے لوں گا, کہ جناب ان فیصلوں کے اندر بھی ان کے فیصلوں کو انڈورس کیا گیا. جتنے بھی تینوں صوبوں کے باقی ماندہ جو وزرائے اعلیٰ تھے وہ کہتے تھے کہ مراد علی شاہ صاحب صحیح فرما رہے ہیں اور ان کی بات سے اتفاق کیا جاتا تھا. لیکن وہ اجلاس کے بعد پھر ایک دوبارہ سے بیان بازی کا سلسلہ شروع ہوا. اور دوسرا بزدار صاحب کا فیکٹر جو ہے جس کی ابھی انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ بہت سارے فلاز ہیں, ان کی پرفارمنس کے حوالے سے بہت سارے کوسچن بھی اٹھتے ہیں, لیکن اسٹل عمران خان بلیوز کہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت بہتر ہے اور ہی از دا رائٹ پرسن جو لیڈ کرے پنجاب کو. اس کا جواب میں آپ سے لوں گا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہا ہوں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہماری گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی ہماری گفتگو ہو رہی تھی کچھ, عدیل صاحب کے سامنے ہم نے یہ سوال رکھا تھا کہ اس وقت جو کارکردگی ہے, خاص طور پہ جیسے بات ہو رہی تھی کہ کریڈٹ کی ایک جنگ جاری ہے کہ کون کتنا کام کر رہا ہے, کس نے ڈیلیور کیا, اور کرونا وائرس انشاءاللہ ایک دن ختم بھی ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی یہی بات ہوگی کہ کس نے کتنا کام کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ختم ہوا. تو بات ہو رہی تھی عدیل صاحب, میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایک تو یہ کہ جتنی بھی میٹنگز ہوئیں اس کے اندر جو مراد علی شاہ صاحب کی پرفارمنس تھی اس کے اوپر اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا اور دیگر صوبوں نے بھی انڈورس کیا,
لیکن اس کے بعد پھر وہی کنفرنٹیشن، ایک دوسرے کے خلاف بیانات ہوتے رہے، اور اس کے بعد ایک تواتر کے ساتھ پریس کانفرنسز ہوتی رہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ اور دوسرا جیسے بزدار صاحب کی ابھی بات ہوئی ہے کارکردگی کے حوالے سے، ان کی پرفارمنس کے اوپر تو بہت سارے سوالات ہیں، لیکن اسٹل خان صاحب بلیوز کہ ان کی کام جو ہے وہ ٹھیک ہے، پرفارمنس ٹھیک ہے. ایسا کیوں ہے یہ ذرا بتائیے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں کچھ چیزوں کی تصحیح کرنا چاہوں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہیں میری نظر میں. میں ان کو درست کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. نمبر 1 تو بتایا گیا کہ سندھ کے چیف منسٹر نے سب سے پہلے 18 میٹنگز کی، 20 میٹنگز کی اور وفاق سو رہا تھا، اور یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے. کرونا پاکستان میں آیا بھی نہیں تھا، اس وقت سے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کلوز کوارڈینیشن میں تھی چائنا کے ساتھ بھی اور ایران گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی، جس کی میں نے آپ کو ایگزامپل بھی دی کہ ہم نے اسٹوڈنٹس آنے نہیں دیے تاکہ وہ ادھر بہتر طریقے سے وہ ہینڈل ہو سکے. پھر پاکستان میں کیس جب آیا بھی نہیں تھا، تافتان کا جب ایران کا مسئلہ تھا تو فیڈرل منسٹر صاحب جو ہیں ہیلتھ کے وہ تافتان گئے اسپیسیفکلی، وہاں پہ ارینجمنٹ دیکھی، وہاں کوئی ارینجمنٹس نہیں تھیں. پھر فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو اسسٹنس دی، وہاں پہ پورا کیمپ لگایا گیا اور اس وقت سے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اس چیز پہ کام کر رہی تھی. تو میرے خیال سے فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف یہ بات کرنا کہ وہ سو رہے تھے یا کوئی کام نہیں کیا تو یہ غلط ہے، جو کہ میں درست کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی مسرت صاحبہ نے بات کی اسلام آباد کی کہ اگر ہماری اسٹریٹجی کافی کامیاب تھی تو اسلام آباد میں ڈے 1 سے وہ اسٹریٹجی اپنائی گئی اور سب سے بہتر ریزلٹس اسلام آباد کے. آپ ڈیٹا انالیسس کر لیں، اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو اسلام آباد کے سب سے بہتر ریزلٹس ہیں. جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اسلام آباد میں سب سے پہلے امپلیمنٹ کیا گیا. وہاں پہ وہ اسپیسیفک یونین کاؤنسلز اور وہ گلیاں لاک ڈاؤن کی گئیں اور وہاں ان کو ڈی سینیٹائز کیا گیا، وہاں پہ وہ ٹریٹمنٹ کی گئی. تو میرے خیال سے اسلام آباد کا جو ماڈل ہے وہ بڑا کامیاب تھا اور وہ پنجاب اور کے پی نے بھی وہ ماڈل بعد میں فالو کیا. ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے پرفارمنس کی، اور دیکھیں پریس کانفرنسز سے اگر پرفارمنس کا اندازہ ہو تو سندھ گورنمنٹ سب سے آگے تھی. اگر میڈیا پہ چیمپئن بننے سے اگر پرفارمنس کا وہ ہو تو وہ اس میں بھی سندھ گورنمنٹ سب سے آگے. ہاں اگر اینکر سے اور سوشل میڈیا پہ اپنی تعریف کروانی ہو یا واہ واہ کروانی ہو اس میں بھی سندھ گورنمنٹ سب سے آگے تھی. سندھ گورنمنٹ اس میں، یا چیف منسٹر صاحب کو تو انہوں نے دنیا کا بہترین وزیر اعلیٰ قرار دے دیا نا. وہ تو سندھ کی عوام سے پوچھو بیچاروں سے، 12 سال سے جو اس کو جھیل رہے ہیں، تو وہ کراچی کے لوگوں سے پوچھیں ان کا، وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کروانے کا یا خطاب دلوانے کا بڑا شوق تھا، دلوایا انہوں نے. اگر آپ پرفارمنس آن گراؤنڈ اٹھا کے دیکھیں نا، ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، اس وقت بلاول زرداری صاحب کی میں اس دن پریس کانفرنس اور وہ سن رہا تھا کہ ہم نے ڈاکٹرز کو جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، سب سے ورسٹ جو کیس سینیریو ہے نا ڈاکٹرز کا یا پیرامیڈکس کا، سندھ کا ہے. 37% ڈاکٹرز جو ہیں وہ سندھ میں، پورے پاکستان میں جو ڈاکٹرز افیکٹ ہوئے ہیں نا، سب سے زیادہ پرسنٹیج سندھ کی ہے. سندھ کے ڈاکٹر سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. پھر جب ان ڈاکٹرز میں سے جو ڈیتھ ریشو ہے نا 37%، پاکستان کا سب سے زیادہ سندھ کا ہے. تو اگر اتنا ہی اچھی پرفارمنس اور اتنی اچھی یہ ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا فیسلٹیز دی ہے، تو سب سے زیادہ افیکشن کا ریشو، افیکٹڈ ریشو اور ڈیتھ ریشو سندھ میں کیوں زیادہ ہے؟ تو یہ پرفارمنس کو گیج کیا جاتا ہے انڈیکیٹرز پہ جو ان کے وہ ہیں. لیکن عدیل ڈونٹ یو تھنک دوسری چیز ایک چیز اور اس میں شامل کر لیں جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی، یاسمین راشد جو صاحبہ ہیں وزیر صحت جو ہیں پنجاب کی، وہ تو تمام چیزوں میں یہ بات کہتی رہیں اور ایوری ناؤ اینڈ دین اس چیز کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ جو سندھ کے اندر میئرز لیے گئے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں. پنجاب کے اندر تو کافی نالا بھی تھی، لوگوں کے حوالے سے بھی ایک بیان انہوں نے دے دیا تھا جس کو کافی تنقید ہوئی، ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. تو یہاں تو کیونکہ صورتحال یکسر مختلف تھی، تو یہاں سے کیسز زیادہ پہلے آنا شروع ہوئے تھے، اس لیے یہاں پہ لوگ زیادہ سفر کر گئے. اور اگین اس چیز کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، جیسے سکھر کے اندر جو کوارنٹائن سینٹر بنائے اور دیگر جو کوارنٹائن سینٹرز بنائے اس میں تو بڑی زبردست فیسلٹیز دی گئی ہیں جو کہ میڈیا نے بھی وٹنس کی ہیں. تو یہ کہنا آپ کے خیال میں ڈونٹ یو تھنک کہ اس وقت غیر ضروری ہوگا کہ سندھ کے اندر جو صورتحال زیادہ متاثر ہو گئی ہے، ہیلتھ سیکٹر کے اندر ڈیلیور نہیں کر سکے، کیوں اس وقت کیوں اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اس کو بھی تھوڑا شامل کریں. دیکھیں یہ تو موضوع چل رہا ہے ہماری ڈسکشن کا اور ڈسکس ہوا یہ، تو میں کچھ فیکٹس کو کریکٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ان کو کریکٹ کر لوں. میں تو پرفارمنس کا جو کرائیٹیریا اس کو گیج اگر ہم کریں تو اینڈ رزلٹ سے کریں گے. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ سندھ کے ڈاکٹر سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے اور سندھ کے ڈاکٹر سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی. تو یہ اگر پرفارمنس ہے تو میرے خیال سے میں تو اس پرفارمنس کو ورسٹ پرفارمنس کہتا ہوں. آپ نے یہ اسٹینڈرڈ بنایا کہ جو نمبر آف ڈیتھس ہیں جس میں ڈاکٹر زیادہ شکار ہوئے اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں. پھر دیکھیں لاک ڈاؤن کی اس کیس سینیریو میں
جو کوئی انفیکشس ڈیزیز پھیل رہا ہو اور آپ کے پاس اس کا کوئی علاج بھی نہ ہو, تو اس سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کر دیں, لوگوں کا انٹریکشن کم ہو جائے گا. لیکن کیا لاک ڈاؤن سندھ کے 70 لاکھ وہ فیملیز جو روزمرہ کی دیہڑی پہ گزارا کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے لاک ڈاؤن کر کے گھروں پہ بٹھا تو دیا, لیکن ان کی فائنینشیل اسسٹنس فیڈرل گورنمنٹ کر رہی تھی. فیڈرل گورنمنٹ نے احساس پروگرام کے تھرو 12 ہزار روپے فی خاندان جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام رول آؤٹ کیا, اور سب سے زیادہ جو ہے وہ اس میں شیئر سندھ گورنمنٹ سندھ کے غریب لوگوں کو جو ہے اس میں دیا گیا. تو آپ بالکل کریں, لاک ڈاؤن بھی کریں یا جو اس کی اسٹریٹجی ہے وہ بھی کریں, لیکن آپ ان کی امپلیکیشنز بھی تو دیکھیں کہ ان کی آگے آپ کے اوپر آنے والی امپلیکیشنز کیا ہیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کو میں تصحیح کرنا چاہ رہا تھا. دوسری بات آپ نے پنجاب کی یا عثمان بزدار صاحب کی دیکھیں, میں پورا میڈیا دیکھتا ہوں, اخبارات دیکھتا ہوں, اپوزیشن کے بیانات دیکھتا ہوں, بڑے جرنلسٹ, اینکرز, تجزیہ نگاروں کی باتیں سنتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب ناکام ہے, چینج ہو رہے ہیں اور ان کو چینج کر دیں, ان کو ہٹا دیں. ان کو 12 سال سے سندھ میں جو چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا سندھ کا, کراچی کو تباہ و برباد کر دیا. ان کے چینج ہونے کی کوئی بات نہیں کرتا, لیکن عثمان بزدار صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے کہ اس کو چینج کر. دیکھیں بات پتہ ہے کیا, عثمان بزدار صاحب کسی بڑے وڈیرا یا چودھری فیملی سے نہیں آئے. اچھا, ٹھیک ہے, وہ ایک نچلے لیول سے ان کو پرائم منسٹر نے اٹھا کے چیف منسٹر بنایا. یہ پاکستان کی جو ہماری مینٹیلٹی ہے نا, کہ جو ہم نے اوور دا ایئرز ہمارا ذہن یہ بنائے گئے کہ کوئی بڑا چودھری, کوئی شریف کا بیٹا, کوئی زرداری کا بیٹا یا کوئی بھٹو فیملی کا ہی اس ہمارے اولادوں کو رول کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ اس پرسیپشن کو جو ہے وہ یہ اس پرسیپشن کو ضرب لگی ہے, جو میرے خیال سے جو میرے خیال سے جو ہے وہ اس کو لوگوں کو وہ کیا گیا. مراد علی شاہ اس وقت اگر پرفارمنس کی اگر میں بات کروں نا, تو وتھ فیکٹس اینڈ فگرز, اور ایک چیز کے ساتھ آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ پنجاب کی جو پرفارمنس عثمان بزدار صاحب کی ہے نا, وہ آپ کے سب چیف منسٹر سے زیادہ بہتر ہے, سب سے زیادہ بہتر ہے. آپ کو میں مثالیں دیتا ہوں, دو تین بڑی بڑی مثالیں دیتا ہوں. پنجاب میں ہماری گورنمنٹ آئے ہوئے 2 سال ہوئے ہیں. 2 سال کے عرصے میں آپ پورے پاکستان کے اٹھا کے دیکھ لیں, نیب کا ادارہ ہے نا, نیب کا, اس کو بنے ہوئے 20 سال ہو گئے. جو ان کی ٹوٹل ریکوری ہے نا آج تک نیب کی 124 ارب روپے. پنجاب کا صرف ایک اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ عثمان بزدار کے نیچے انہوں نے 18 مہینوں کے اندر یعنی 1.5 سال میں 132 ارب کی ریکوریز کی ہیں. سب سے بڑے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز وہاں پہ ہوئی ہیں. اس وقت پنجاب میں آپ دیکھ لیں, سندھ میں لوگوں کو پانی کے اوپر سیاست کی جاتی ہے, غریب کسان کو پانی نہیں ملتا اپنے کھیتوں کے لیے. پنجاب میں بھی یہی حال تھا. پنجاب میں جو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے, آپ جا کے چھوٹے کسانوں سے پوچھیں, ٹیل اینڈرز تک پانی وہاں پہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس میں جا رہا ہے. پنجاب کا پہلے آپ کو ابھی لاہور کا یہ آپ کو 2 سال میں تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ شہباز شریف صاحب نے مسلسل رول کیا اور ہر سال جو ہے بوٹ لے کے نکلتے تھے. آپ کو عثمان بزدار صاحب بوٹوں میں نظر نہیں آئے, لیکن پانی آپ کو سڑکوں پہ نظر نہیں آیا. وہاں پہ اقدامات کیے گئے, اس کو ٹھیک کیا گیا. اس وقت پنجاب میں آپ دیکھ لیں کہ جو ایجوکیشن میں وہاں پہ 9 بڑے ہاسپٹلس پہ کام شروع ہوا ہے پنجاب میں. 9 ڈسٹرکٹس میں 9 بڑے ہاسپٹل, اور یہ چھوٹے ہاسپٹل نہیں, میجر ہاسپٹل پہ کام جو وہاں پہ چل رہا ہے. یہ ایجوکیشن ہیلتھ کے سیکٹرز کی میں آپ کو پنجاب کے اندر جو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جو وہاں پہ ریفارمز لائے جا رہے ہیں, جو وہاں پہ کام ہو رے ہیں, وہ آپ کسی بھی صوبے سے کمپیئر کریں گے آپ کو وہاں پہ بہتر نظر آئے گا. وہ کووڈ-19 کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ہاسپٹلس کی بیڈز کی تعداد بڑھانا, وینٹیلیٹرز کی تعداد بڑھانا, وہاں پہ یہاں پہ رسک الاؤنسز کی بات کی, وہاں پریکٹیکلی دیا گیا. وہاں پہ پریکٹیکلی ڈاکٹرز کو دیا گیا. وہ یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے بیوروکریسی میں, جس طرح تبدیلیاں ہوئیں, جس طرح لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا, اس میں تو چیف منسٹر صاحب کا کوئی رول سچ نظر نہیں آیا جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. اور بار بار یہ پوچھا جاتا رہا کہ جو بیوروکریسی میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں, لوگوں کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہیں, پھر یہ کس کے کہنے پر ہو رہی ہیں؟ اگر بزدار صاحب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ جی میرے اس میں عمل دخل نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ایڈمنسٹریشن پھر کہیں اور سے چلائی جا رہی ہے. اگر آپ بالکل یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ٹھیک ہوئے ہیں, پرفارمنس اور ڈیلیوری بہتر ہوئی ہے, تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ہاتھ ہے جو چلا رہا ہے. بالکل یہ تاثر غلط دیا جاتا ہے. اچھا, بیوروکریسی میں پنجاب میں جو بھی چینجز ہوتی ہیں وہ چیف منسٹر صاحب کے کہنے پہ ہی ہوتی ہیں.
ان کی ریکویسٹ پر ہی ہوتی ہیں. وہ پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے, اس کو چینج کریں, تو اس کو چینج کر دیا جبکہ اتھارٹی جاتا ہے. چیف منسٹر صاحب کے پاس چیف منسٹر صاحب کے کہنے پہ ہی جو ہے وہ بیوروکریسی کے ساری چینجز, اور جو بھی پرائم منسٹر بھی وہاں جب وزٹ کے لیے آتے ہیں, جب وہ رپورٹ لیتے ہیں اس کی اور میٹنگز ہوتی ہیں, تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں چیف منسٹر صاحب کے کہنے پہ. چیف سیکرٹری کا آپ دیکھ لیں, ابھی جو ریسنٹ چیف سیکرٹری چینج ہوا ہے چیف منسٹر صاحب نے چینج کیا ان کو. تو یہ تاثر دینا کہ وہ جیسے مثال کے طور پر ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اینکر نے یا ایک جرنلسٹ تھا, اس نے لکھا کہ کرونا کے بارے میں, جب کرونا آیا تو میٹنگ میں چیف منسٹر صاحب نے جو ہے وہ ان کا مذاق اڑایا گیا کہ انہوں نے کہا کرونا کیسے کیا ہوتا ہے, کس طرح کاٹتا ہے, بالکل یہ ایک سوال. تو یہ ایک مذاق اڑایا گیا نا, اس پہ ان کو لیگل نوٹس بھیجا گیا. وہ بالکل صریحاً جھوٹ اور بکواس تھی جو انہوں نے کی تھی چیف منسٹر کے خلاف. تو یہ لوگ جو ہیں وہ اگر اس طرح کی خبروں میں اگر وہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ لوگوں کی اپنی مرضی ہے, لیکن میں نے آپ کو ایگزامپلس کچھ دی ہیں, اور میں اور بھی بہت ساری دے سکتا ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو, کہ پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں یا جو پنجاب کی گورننس ہے وہ اس وقت دیگر صوبوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے جی, مسرت نیازی صاحبہ کس طرح دفاع کریں گی یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں عادل صاحب نے کہا کہ ان کی کارکردگی, اور انہوں نے فیکشن فگر کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور پنجاب کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو ریزالو انہوں نے کیا. دوسری طرف جو بلدیاتی مسائل تھے, ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے, ان کو بھی ریزالو کیا, اور ساتھ میں اس کی بھی تردید کر دی انہوں نے کہ جو ان کے خلاف بیانات دیے جاتے ہیں کہ جناب وہ سیدھے سادے آدمی ہیں, کرونا کے متعلق کبھی ایسی بات انہوں نے کر دی یا کسی سے اگر ہاتھ نہیں ملایا, تو یہ ساری خبریں جو ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں. جی دیکھیں, ایک تو میرے بھائی عدیل نے بڑی اچھی چیز کی کہ سچے نوجوان ہیں, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی نیب کی وجہ سے جو ریکوریز جو ہوئی ہیں وہ بھی سی ایم کے کھاتے میں ڈال دی انہوں نے. ٹھیک ہے, نہیں نیب کی نہیں ڈالی میں نے, پنجاب کے اندر میں نے اینٹی کرپشن کی بات کی. جو کارکردگی ہوئی ہے وہ بھی انہی کی وجہ سے ہوئی ہے. ارے بھائی میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں کہتی ہوں اس جیسا نااہل شخص ہمارے ملک میں کبھی آیا ہی نہیں ہے. جی بالکل, اس کی نااہل اس بنیاد پہ کہ دیکھیں میں نے نہیں کہا, یہ میرے اپنے بھائی نے ایڈمنٹ کیا کہ جی سیکرٹری صاحب کا بھی ٹرانسفر ہوا, تو جی انہوں نے سی ایم صاحب سے کو بار کروایا تو ٹرانسفر ہوا. وہاں تو ایک پٹے دار کا ٹرانسفر وہ شخص نہیں کروا سکتا. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں, وہ اپنی وجہ ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے, وہ ایک پٹے دار کا بھی جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ وہ نہیں کروا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کو رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جو اے ٹی ایمز مشین ہے خان صاحب کی, وہ اپنے طور پہ علیم خان صاحب میں نہیں سمجھتی کہ وہ سینئر منسٹر ہیں, وہ بالکل جی سی ایم کا رول پلے کرتے ہیں. جو ان کا چینی کا سرغنہ تھا وہ بھی سی ایم ہی کی سیٹ پہ تھا. یہ تو صرف ڈور ہے بیچارہ, جس طرح پتنگ کی ڈور, ہم پتنگ کا جہاں رخ کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم ڈور سے کرتے ہیں, تو یہ تو جہاں اس کا رخ کرنا چاہتے ہیں بس وہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جو سرائکی بیلٹ ہے وہاں کے لوگوں کی جی نمائندگی کر رہا ہے یہ شخص, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم اب اس طرح کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے وہاں ایک نعرہ دیا تھا کہ ہم صوبہ الگ کریں گے, تو اینڈ میں کہیں گے بھئی میں نے تو آپ کا بندے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا, تو اس نے ہی کوئی جو نا امپلیمنٹ کروانا تھا تو وہی نہیں کروا سکا. میرا کیا قصور ہے, چھوڑ دیں آپ اس چیز کو کہ وہ, اور پھر اس کو کمپیریزن, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کو کمپیریزن کر رہے ہیں آپ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مراد علی شاہ صاحب جو ہے نا فلانا نہیں ہو سکتا سی ایم. دیکھیں مراد علی شاہ کا, دیکھیں مراد علی شاہ صاحب کا کون سا بھٹو فیملی سے ریلیشن ہے, کون سا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کوئی رشتہ داری ہے, وہ جنون پولیٹیکل ورکر ہیں اور بائی برتھ ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی غریب ہم نے امیروں کو نہیں نوازا, ہمارے پاس تو کرشنا کولی جیسی خاتون جس کو آپ خود سمجھتے ہیں کہ جھگی میں سے لایا گیا کہ آپ کو عزت دی گئی کہ آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے کہ ہم اپنے پولیٹیکل ورکر لاتے ہیں. آپ ریسنٹلی اور کہیں دور نہ جائیں, کراچی سے لے لیں سعید غنی صاحب کو, وہ کون ہے, جنون گراس روٹ کا پولیٹیکل ورکر ہے, وہ بھی بائی برتھ ہے, اس کی بھی کوئی ایسی رشتہ داری جو کہہ رہے ہیں نا ایسا کوئی چکر نہیں ہے. آپ کسی بھی ہمارے ہاں دیکھ لیں 50 to 60% جو ہے نا جنون لوگوں کو سیٹس بھی دی جاتی ہیں. ہمارے ہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ
جہانگیر ترین ہے تو علیم خان ہے تو علیمہ باجی ہے تو فلان. اس قسم کا کرائٹیریا پیپلز پارٹی میں نہیں ہے کہ قریبی لوگوں کو یا ان کو نوازنا. ہمارے یہاں نوازا جاتا ہے جو صحیح معنوں میں کام کرتا ہے اور پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس چیز کو. اور دوسری کارکردگی انہوں نے کہا کہ جی ان کی کارکردگی بہت بہتر ہے, اللہ کرے جی, ہم تو کہتے ہیں پنجاب کے لوگوں کو ان کی کارکردگی مبارک ہو. ہمیں اگر مراد علی شاہ صاحب نے اس صوبے کا بیڑا غرق کیا ہوتا تو وہ تیسری دفعہ صوبہ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو سلیکٹ کیا ہے, الیکٹ نہیں کیا گیا. جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا, سوری دیکھیں اب ان کو کتنی خوشی ہوئی کہ وہ, لیکن جو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں 22 کروڑ عوام کو, جن کی کارکردگی کیا ہے جی, ابھی تک 2 سالوں کے اندر, کہہ رہے ہیں 3 سال باقی ہے, 2 سالوں کے اندر 50 لاکھ گھر بھی گئے, 1 کروڑ نوکریاں بھی گئی. آپ نے تو پائلٹ سے بیچاروں سے, اور پی آئی اے کا بیڑا غرق کرنا تھا تو کسی اور طریقے سے کر دیتے, جگ ہسائی تو نہ کرتے. جو ہمارے لوگ موجود تھے وہاں پہ, پائلٹس موجود تھے, ان کو بھی واپس آنا پڑا. آپ کہتے ہو کہ جی ہم تو, خان صاحب کہتے تھے میں تو ایسے لوگوں کو کھڑے کھڑے ریزائن دے دوں. یہ ریزائن کہاں گئے؟ عمر ایوب کا ریزائن کہاں گیا؟ دیکھیں جس کو کہتے تھے چپڑاسی, ٹھیک ہے, چپڑاسی کا ریزائن کہاں گیا؟ یہ سارے ریزائن دیکھیں نا. مصر اب ان باتوں کو دہرانے کا دیکھیں کہ ماضی میں کون کس کے لیے کیا کرتا تھا. شہباز شریف بھی بہت ساری اسٹیٹمنٹ دیا کرتے تھے, زرداری صاحب کے ہاتھ چوم رہے ہیں, تو یہ تو ماضی میں بھی ہوتا رہا, ماضی میں ہوتا رہا, لیکن ماضی میں اب اس کی بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب تو جیسے عدیل نے کہا کہ آپ کا جو اینڈ ریزلٹ ہے اس سے اخذ کیا جائے گا نا کہ پرفارمنس کیا رہی ہے. یہ وہی خان صاحب ہیں جنہیں ایئرپورٹ سے باہر نہیں آنے دیا جاتا, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو کہتے تھے کہ یہی سب سے بڑا ناصور ہے. وہ نفیس لوگ ہو گئے آپ کے لیے. 1 منٹ رہ گیا, میں چاہتا ہوں عدیل سے جواب لے لوں, کیونکہ آپ نے جو پوائنٹس جو ریز کیے ہیں نا اس کا جواب ایک مختصر سا عدیل سے لے لوں تاکہ یہ گفتگو پھر تقریباً مکمل ہو جائے گی. جی عدیل صاحب, آخری چند لمحات ہیں. دیکھیں میرے خیال سے تو جو میرے آرگومنٹ کے مقابلے میں جو بات کی مسرت صاحبہ نے, تو میں اس کو پرٹیننٹ جواب نہیں سمجھتا, ادھر ادھر کی بات ہے. پی آئی اے کی انہوں نے بات کی, انہوں نے سلیکٹڈ الیکٹڈ کی بات کی, انہوں نے سعید غنی صاحب کی. سعید غنی صاحب کے بارے میں رپورٹس ہیں, رپورٹڈ ہیں. میری کانسٹیٹوئنسی میں ایک شخص ہے جو قبضے کر رہا ہے میران ٹاؤن میں اور نام لیتا ہے سعید غنی کا. اچھا, ٹھیک ہے. ان کی کانسٹیٹوئنسی میں جو نارکوٹکس اور اس کا کام ہو رہا ہے وہ لوگ نام لے رہے ہیں کہ اس کے بیکنگ جو ہے سعید غنی کر رہا ہے. تو میرے خیال سے ایسے لوگوں کو پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملانا جو ہے وہ سراسر زیادتی ہے. دوسرا پی آئی اے کی انہوں نے بات کی, تو پی آئی اے دیکھیں سب کو پتہ ہے کہ یہ جو نیشنل کیریئر ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کس طرح سے سیاسی بھرتیاں کی, کس طرح سے جعلی لائسنس دیے لوگوں کو. اور اگر ملک میں آج بدنامی ہو رہی ہے, ملک کی بدنامی دنیا میں ہو رہی ہے, تو وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ جعلی لائسنس کی نشاندہی کی گئی ہے, وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ جعلی لوگ بھرتی کیے گئے. اصل وجہ ہے بھرتی کرنا. ان میں سے لوگ نکالیں کہ آپ کے سول ایویشن نے ان کو کلیئر قرار دیا ہے. دیکھیں سول ایویشن کو کلیئر قرار دیے تو مطلب جگہ صحیح تو آپ کی وجہ سے. سول ایویشن میں کون سے آپ لوگوں نے صحیح لوگ بھرتی کیے ہیں؟ ہم نے بھرتی نہیں کیے تھے. تو دیکھیں ان کو کم از کم ہر 6 مہینے بعد پائلٹ کو نا ایک لائسنس ملتا ہے, تو 4 لائسنس تو آپ دے چکے ہیں 24 مہینوں میں. پاکستان اسٹیل مل کو برباد کیا تو اس کو آباد کر لیتے. آپ کے جو ہے نا عارف صاحب نے پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا, ٹھیک ہے, میٹروپولیٹن اسٹیل کا بیڑا غرق کیا, بجائے سولڈ آؤٹ کرنے کے آپ اس کو بیچنے ہر ادارے کا انہوں نے بیڑا غرق کیا. ہم نے اداروں کے بیڑے غرق کیا, آپ نے جہاں تک امنڈمنٹ لائے گا اتنا کتنا بہتری کی جانب آیا. وقت میرے پاس بالکل نہیں ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر شور کرنا ہے آخر میں, اور اس بنیاد پہ آرگومنٹ. اچھا باٹم لائن یہ ہے, عدیل کا کہنا یہ کہ اس بنیاد پہ اگر آرگومنٹ ون کرنا ہے تو میرے خیال سے کسی پڑھے لکھے آدمی کی یہ وہ نہیں ہوتی. تو میں آرگو نہیں کروں گا, میں وقت ختم ہو گیا, وقت ختم. یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. مسرت کی بات کی انہوں نے, سب کو پتا ہے کہ ایوب خان صاحب کی کیبنٹ میں یہ ماضی کی بات ہے, یہ پھر کبھی کریں گے, ایشوز کے اوپر بات کریں گے. ذوالفقار علی بھٹو کو تھینک یو. اس کو ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے. تھینک یو عدیل. مسرت تھینک یو سو ویری مچ. عدیل آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ. ویل ناظرین, یہ پروگرام تھا
اور یہ بحث و تکرار جاری ہے. بہرحال کوشش یہی تھی کہ معاملات کے حوالے سے گفتگو کریں, پھر انشاءاللہ کسی موقع پر اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں گے. کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں, کون کتنا سنجیدہ ہے معاملات کو حل کرنے کے لیے, اس حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ پروگرام میں گفتگو کریں. اور کوشش یہی تھی, بڑے اچھے انداز سے سارے پروگرام میں گفتگو رہی ہے مسائل کے حوالے سے. اچھا آرگیومنٹ دونوں جو ہمارے جماعت کے ریپرزینٹیو تھے, مسرت نیازی اور عدیل صاحب, دونوں نے اچھے سے ان تمام چیزوں کو ڈیفینڈ بھی کیا اور ہائی لائٹ بھی کیا. تو انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں ان تمام چیزوں پر گفتگو ہماری رہے گی. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت.